बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपको ये कहूँ, ये खबर दूँ कि आज भी अडियाला जेल में बंद कैदी नंबर 804 के साथ हमारी मौजूदा फौजी क़यादत के पैगाम रसां मिन्नतें समाजतें उसकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, तो क्या मुझे एक फेवर दे के आप इस पर यकीन कर लेंगे? तो ऐसा ही है। मेरी वीडियोस पर जो कमेंट्स आते हैं पिछले कोई 15-20 दिन से, मेरे व्यूवर्स के अंदर एक उदासी सी है और गैर यकीनी सूरत हाल है। वो इसलिए है कि सियासत की शतरंज पर चलने वाले मोहरों से वो नावाकिफ हैं। साफ सुथरे हैं, सीधे साधे हैं, लेकिन सियासत के बातन में जो कुछ चल रहा होता है उससे उन्हें यकीनन आग ही नहीं है। मैं उस माहौल में भी कहता चला रहा हूं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात वो नहीं, ये तो मेरे लिए एक मजाक था, और ये मजाक भी क्यों था ये आज मैं दोबारा आपको बताऊंगा। वो इसलिए कि यहाँ एक 104 नंबर सहाफी है जिसका नाम है नजम सेठी। वो सेठी से सवाल, और एक बच्ची बिठाई होती है आयशा नाज, उसने सवाल किया कि सेठी साहब हमें ये बताएं कि ये किस तरह आमादा हो गए पीटीआई वाले मुज़ाकरात पर, और फिर किस तरह आनन फानन छोड़ के ये फारग हो गए। और उन्होंने कहा जी दरवाजे बंद। नजम सेठी को मालूम था कि ये मुज़ाकरात कैसे शुरू हुए, किस कुव्वत ने शुरू करवाए, और ये मुज़ाकरात खत्म क्यों हुए। लेकिन जब गर्ज के बंदे हों तो फिर सच नहीं बोला जाता, लफ्जों के पर जलते हैं। फिर जिस तरह नजर चुरा कर इस सवाल से साथ ही कोई दूसरा मौजू शुरू कर दिया नजम सेठी ने। बाद में मैं इस पे वक्त मिला तो बताऊंगा इंतहाई इख्तिसार के साथ कि मुज़ाकरात शुरू कैसे हुए, किसने करवाए, खत्म क्यों हुए, उसकी वजह क्या है, और इसके असरात क्या होंगे, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आइए खत की तरफ। इमरान खान को मालूम था कि इस खत का जवाब क्या आएगा। इमरान खान को इल्म था कि इस खत पर सतह बी और उसके हासद और मुहालिफ क्या तूफाने बदतमीजी उठाएंगे, किस तरह जहालत की चरागाहों में वो मुंह मारते फिरेंगे इस खत के हवाले से। मिर्जा गालिब भी खत लिखा करते थे अपनी महबूबा को, और बस लिखते रहते थे, हालांकि उन्हें पता था कि वहां से जवाब क्या आएगा। मिर्जा का ही एक शेर है कि कासद के आते आते हाथ कौर लिख रखूं, कासद के आते आते हाथ कौर लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। इमरान खान को भी पूरी तरह पता था। पहले ये बताता चला जो कि ये खत लिखा क्यों गया। नाज़रीन इकराम, इमरान खान बहुत गहरी शख्सियत में मुंतकिल हो चुका है। इतना अरसा में वो मुताला इस कदर उसने कर लिया है और करता चला जा रहा है, और ला समझ बूझ के दरवाजे भी उस पर खोलता चला जा रहा है। इस्तंबाती दर खुल चुका, इस्तदराजी दर खुल चुका, तसरीफी दर खुल चुका। कोई खाना ऐसा नहीं जो अक्ल के साथ वाबस्ता है वो ना खुला, वो सारे के सारे खुल गए। तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से इमरान खान को इल्म है कि जब करबला में यजीदी लश्कर मुंह में झाग और आंखों में शर्रारे लिए तलवारें हाथ में नंगी थामे हुए आगे बढ़ रहे थे, तो मौला हुसैन ने कहा था रुक जाओ, मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई ऐसी गलती हो कि आपकी आखिरत खराब हो जाए। ये उन्हीं के नवासे थे जो लोगों के ऐबों पे रोया करते थे कि या खुदा, मुझे ये नहीं कि इसका दुनिया में क्या असर मुरतब हो रहा है, मुझे रहम आ रहा है कि तेरी बारगाह में जाकर कहीं ये मुजरमीन में शामिल ना हो जाए और ईंधन ना बने दोज़ख का। उसी तरह मौला हुसैन ने भी कहा कि रुक जाओ, और फिर बताया कि मैं कौन हूं, फिर बताया कि मैं चाहता क्या हूं, फिर बताया कि मैं यहां खड़ा क्यों हूं, आया क्यों हूं, अपनी आल औलाद के साथ, यानी आले रसूल को लेकर। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा दिया, और आपको याद होगा, अगर तारीख थोड़ी सी भी आप जानते हैं, कि उसी यजीदी लश्कर का एक बड़ा ताकतवर और नामवर कमांडर था हुर बिन यजीद तमीमी। जब खुतबा सुना तो फौरी तौर पर उसने एड़ लगाई और रेड़ लगा के अपना लश्कर छोड़ा, और उस लश्कर में आ मिला जहां उसे पता था कि यहां शहादत के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं जाता किसी और तरफ। तो वो वहां खुतबा दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, मौला हुसैन ने। ये खत मौला हुसैन के नक्शो कदम पर चलकर लिखा गया है।
وہ خطبہ تاریخ اسلام میں یزید اور یزیدی لشکروں پر اتمام حجت کی حیثیت رکھتا. یہ خط بھی اتمام حجت ہے، بلکہ اتمام حجت کے ساتھ ساتھ یہ خط چارج شیٹ ہے، فرد جرم ہے. ذرا پڑھ کے دیکھیے، کسی کی جرت اور جسارت ہو سکتی ہے ما سوا ایک مومن کے کہ ظلم کی آندھیوں کے درمیان کھڑے ہو کر وہ یہ خط لکھے آرمی چیف کو، اور اس میں لکھے کہ کیا کیا جرم سرزد ہوئے ہیں آپ سے، اور ملک اور قوم پر اس کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں اور کیا مرتب ہونے جا رہے ہیں. انہیں ان کے انجام سے بھی ڈرایا گیا ہے مثالیں دے کر. لیکن ذرا غور کیجئے کہ سہیل وڑیچ، سلیم صافی، مبشر لقمان، وہ دو لونڈے لپاڑے ہیں شکل سے ہی، سر سے لے کر پاؤں تک سکہ بند لونڈے لپاڑے. منصور علی خان اور منیب اختر، شکلیں دیکھو ان کی. رات کو اندھیرے میں کہیں نظر آئے تو مرد خوش پہ لبا کر لینے. شور مچایا ہوا ہے انہوں نے کہ جی عمران ترلوں پہ آ گیا، عمران واسطوں پہ آ گیا، عمران آخر گڑ گڑانے لگا، عمران خط لکھنے لگا. تو ناظرین کرام، آپ تسلی میں رہیے، یہ خط ایک تاریخی دستاویز ہے. اگر خدا نخواستہ ان کے ہاتھوں وہی حشر ہوا پاکستان کا جو یحییٰ خان کے ہاتھوں مشرقی پاکستان کا ہوا تھا، تو یہ خط ایک تاریخی دستاویز رہے گا. یہ بھی اتمام حجت کی حیثیت اختیار کرے گا، جس طرح میدان کربلا میں دیا گیا خطبہ مولا حسین کا اتمام حجت کے عنوان سے آج بھی یاد کیا جاتا. آپ دیکھیے کہ وقت کس طرح تصدیق کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو کہتا تھا کہ میں خدا کو گواہ کر کے آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور جب میں یہ کہوں کہ میں خبر دے رہا ہوں، میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس رب کریم کو اپنی شرع کے قریب جان کے میں آپ کی سماعت کی نظر خبر کروں گا. میں آپ کو خبر دیتا چلا آیا کہ آج بھی لوگ ملے ہیں، لوگ کہتے تھے ادھر تو باہر تو جو ہے وہ ظلم کا بازار گرم ہے، اور آپ ہمیں تسلیاں دے رہے ہیں کہ ادھر لوگ منتیں اور ترلے کر رہے ہیں عمران خان کے. عمران خان کے اس وقت بھی منتیں ترلے جاری تھے اور آج بھی جاری ہیں اور یہ جاری رہیں گے. آپ ایسے کیجئے، علی امین گنڈا پور کا انٹرویو سن لیجئے. علی امین گنڈا پور جب بولنے پہ آتا ہے تو اس کی بریکیں کوئی نہیں ہوتی. یہ کوئی میں منفی انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں، بس ہے ایسے. تو اس انٹرویو کرنے والے جو ہے وہ تو گھیر کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے مذاکرات کیے تاکہ کوئی راستہ نکلے، پاکستان بند گلی سے نکلے. تو انہوں نے کہا جی کب آپ نے سمجھا کہ آپ کامیابی کے قریب پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا 26 نومبر سے 2-4 دن پہلے ہم 80% کامیابی کے قریب پہنچ چکے تھے. یہ مذاکرات کس کے ساتھ ہو رہے تھے؟ یہ تھرڈ کلاس تھیٹر کے جوکر شہباز شریف کے ساتھ نہیں، یہ یورینل ٹائپ لوگوں کے ساتھ نہیں، یہ سناک کریمنل کے ساتھ نہیں، اب بندر اور انسان کے درمیان کی مخلوق وہ اطاعت ٹٹر کے ساتھ نہیں. مذاکرات ان سے ہو رہے تھے جنہوں نے یہ سارا نظام قائم کر رکھا ہے. میں کہتا چلا رہا ہوں فوج 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 فوج، میری فوج ہے، اس نے بھی کہا میری فوج ہے. میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ مضبوط فوج کی ضرورت ہے، لیکن ایسی فوج نہیں تو یہ منظر بنا کے رکھتے ہیں. 26 نومبر کو کیا ہوا؟ یہ وقت آئے گا تو پتہ چلے گا. بہت بڑا ظلم ہوا، بڑے وسیع پیمانے پہ قتل و غارت گری ہوئی. پاکستان توڑنے سے اجتناب نہیں برتا گیا. وہ تو شکر ہے خدا کا کہ عمران خان ہے قیادت، وہ پاکستان کی بات کر رہا ہے. 26 نومبر کے واقعہ کے بعد تیسرے دن مذاکرات ہوئے جو میں نے آپ کو اطلاع دی. آپ ایسے کیجئے کہ میری ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے. آپ پوچھیں گے کہ یہ مجھے خبر کہاں سے؟ ناظرین اکرام، میں نے ایک زندگی گزاری ہوئی ہے. یا جتنے کور کمانڈرز ہیں یہ اس وقت کپتان تھے جب ضیاء الحق کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے تاکہ ملک اور قوم کی جان چھڑوائی جا سکے، میں اسے اسیسینیٹ کرنے کے جرم کی پاداش میں شاہی قلعہ میں موجود تھا. اور پوری دنیا کا، یہ یاد رکھیے، پوری دنیا کا میڈیا، اس پر ریڈیو میڈیا ہوتا تھا، اخبارات ہوتی تھی، ساری چیخ رہی تھی، شور تھا ہر طرف. تو یہ ہمارے ہی بھائی بند ہیں، انہیں علم ہے کہ میں جو کچھ بھی چلا رہا ہوں، سر ٹکرا رہا ہوں، اس ملک کی سالمیت اور بقا کی خاطر. فوج کو اسی رنگ میں دیکھنا چاہتا ہوں جس رنگ میں اس وقت پھول کی پتیاں نچھاور کرتے تھے ہم لوگ. اور میں کہتا ہوں، اعلان کہتا ہوں، اس وقت وہ عالم ہے کہ بد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، 90% ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں بد دعاؤں کے لیے. وہ فوج ہے جس کے ساتھ لوگ نہ ہو. تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے، میرے لیے صدمے کی بات ہے. تو جو خبر آپ کو دے رہا تھا، خبر مجھے بھی ملتی ہے. علی امین گنڈا پور کو سن لے. میں نے آپ سے کہا تھا وہ ویڈیو میں کل چلواؤں گا ساتھ رکھ کر، کل والی ویڈیو کے
کہ جناب ابھی خون کے دھبے اور خوشبو باقی ہے، لیکن پھر عمران خان کے ترلے واسطے ڈالنے کے لیے لوگ جیل میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تیسرے دن میں نے بتایا تھا کہ 4:30 بجے لوگ آئے تھے، 3 لوگ، اور منہ لٹکائے ہوئے باہر گئے تھے، اور عمران خان کے بارے میں یہ تھا کہ اس کے ماتھے کے اوپر شکنیں تھی، پہلی دفعہ اتنا غضبناک اسے دیکھا گیا تھا۔ کسی بتانے والے نے بتایا کہ ایسے لگتا تھا جیسے فلم میں ایک سٹیل کا جسم ہوتا ہے، سٹین لیس سٹیل کا جسم تھا اس کا۔ آج گنڈا پور آپ کو بتا رہا ہے انٹرویو میں کہ 26 نومبر کی قتل و غارت کے تیسرے دن ہم 99% کامیابی پر پہنچ چکے تھے، یعنی معاملہ طے پا گئے تھے۔ سن لیجئے اور ویڈیوز میری نکال لیجئے، وہ آج بھی جاری ہے۔ عمران خان ہے تو پاکستان ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ یہ تو تنزن کہتے ہیں نا کہ یہ کیا جی، یہ پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان ہے تو ہاں عمران خان ہے تو پاکستان ہے۔ تو کیسے عمران خان کو یہ ایک طویل عرصہ تک رکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک عام فوجی جوان سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل تک، وہ یہ اسی قوم کے فرزند ہیں، اسی قوم کا حصہ ہیں۔ پہلے وہ پاکستان کے شہری ہیں، یہ ایک اضافیت ہے کہ وہ انہوں نے فوج میں اپلائی کیا، بھرتی ہوئے، جرنیل بنے، لیکن ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں، ان کے بچے، ان کی بھانجیاں، ان کے بھانجے، ان کے دوست، ان کے یار، ان کے محلے دار، اور بھئی سب جو سوچتے ہیں وہ ان تک پہنچتا ہے۔ تو مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ جناب اگر آپ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری فوج نہ عمران خان کے خلاف ہے اور نہ 26 نومبر کے واقعہ کی ذمہ دار، تو یہ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ یہ سادگی ہے۔ راولپنڈی کا کور کمانڈر، وہ کیا کہتے ہیں، 111 بریگیڈ، یہ منگلا کا کور کمانڈر، اور 2 اور پوسٹ ہیں DGISI، DGMI، یہ 6 لوگ ساتھ ہوں تو باقی کون جرات کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ جرات کرے گا بھی تو کامیابی کے آثار بہت محدود ہوں گے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں بار بار کہتا چلا رہا ہوں کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، مذاق پہلے ہم بنے ہوئے ہیں، مذاق بن کر رہ جائیں گے، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے ہر ایک سے۔ میں نے سوویت یونین دیکھا ہوا ہے، میں نے اس کی طاقت دیکھی ہوئی ہے، میں نے سرمایہ دارانہ نظام کے حامل اور محافظ ممالک کے اندر روس اور روسی فوج اور اس کی ٹیکنالوجی کا خوف دیکھا ہوا ہے، لیکن کیا اس کے نیپام بم، اس کے ہائیڈروجن بم، اس کے ایٹم بم، اس کا اسلحہ اسے بچا سکا ٹوٹنے سے؟ نہیں، کیونکہ عوام ساتھ نہیں تھی۔ عمران خان کے ساتھ راہ نکالنی ہوگی۔ یہ کچھ میں کہنے چلا تھا، لیکن ابھی میں اسے چھوڑتا ہوں کسی اگلے ولاگ پہ۔ یہ عمران خان سے مانگ کیا رہے ہیں کچھ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا، اب 6 مہینے پہ آگے ہیں کہ 6 مہینے ہم آپ کو، اگر آپ چاہتے ہیں تو مری کے کسی ریسٹ ہاؤس میں، آپ چاہتے ہیں تو KPK میں کہیں آپ کو کسی ریسٹ ہاؤس میں، آپ چاہتے ہیں تو بنی گالا میں آپ کو 6 مہینے ہمیں دے دے صرف، تاکہ ون ون پوزیشن کی صورتحال بنائیں۔ وہ کہہ رہا ہے نو، بالکل نہیں، کہ چور، اچکے، لٹیرے، ملک کو کھا جانے والے اور اپنے ٹھپر جیسی شکلوں کے حامل نیم فاتر العقل بچوں کے لیے مے فیئر میں اور ایون فیلڈ میں محل نما فلیٹس نہیں ہیں، وہ اندر سینما ہالز ہیں جناب، آپ کے پیسوں سے، میرے پیسوں سے، سوئمنگ پولز ہیں، سوئٹزرلینڈ میں جائیدادیں ہیں، امریکہ میں جائیدادیں ہیں، پاناما میں کمپنیز ہیں۔ یہ وہ کہتا ہے انہیں یہ عذاب ہٹانا پڑے گا۔ ناظرین اکرام یاد رکھیے گا، ایک وقت آئے گا، لکھا جائے گا اس ملک کی کتابوں اور بیرون ملک جب سیاست پڑھائی جائے گی، عمران خان لکھا جائے گا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے اس طرح ظلم کے خلاف، بے انصافی کے خلاف، جہالت کے خلاف، لوٹ مار کے خلاف، اور ایک ہی وقت میں اسے تمام باطل کفتوں کو للکار کر کہہ دیا کہ آؤ جو میرا کر سکتے ہو کر لو، میں کھڑا ہوں۔ تھوڑے دن رہ گئے ناظرین اکرام، انشاءاللہ العظیم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں نے کل بھی کہا تھا، یہ میں نہیں کہتا، مجھے اندر سے کوئی کہہ رہا ہے تو کہہ دے، عمران خان کو زیادہ دیر تک یہ جیل میں نہیں رکھ سکتے۔ ان قریب عمران خان آپ کے درمیان ہوگا۔ یہ سال انتخابات کا سال ہے، اس سال آپ دوڑیں لگتی دیکھیے گا، نہ آپ کو ٹٹر نظر آئے گا، نہ رودالیاں چھوٹی موٹی نظر آئیں گی، نہ یہ جوکر نظر آئے گا، نہ جوکر کے ہواری نظر آئیں گے، نہ پٹواری نظر آئیں گے، نہ یہ میں جائز طور پہ کہتا ہوں کہ فرعون کی حنوط شدہ لاش کی مانند یہ نواز شریف یہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ کیمرے میں آنے سے پہلے، نظر میں فوکس میں آنے سے پہلے 6 گھنٹے لیپ کر کے آنے والی وہ ہاری ہوئی ماں باپ کی ایک نالائق بچی
جو آپ کے اور میرے سر پر مسلط کر دی ہے وزیر اعلیٰ بنا کے، یہ نظر نہیں آئے گی۔ اور میں آپ کو کہہ چکا ہوں یہ جاتی عمرہ یہ عبرت قدہ بنے گا۔ یہ جو آپ کو کیاریاں نظر آ رہی ہیں، روش روش پھول کھلے ہوئے ہیں، وہاں در و دیوار پہ سونے کی پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں، ان کے باغات میں نیولے، چوہے، جنگلی بلے، آوارہ کتے وہ پھرتے دکھائی دیں گے آپ کو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ان کے فرنیچر کو دھمک کھائے گی، ان کے چھتوں پہ جالے لگے ہوں گے، ابابیلیں چلا رہی ہوں گی۔ یہ عبرت قدہ بنے گا ان قریب جاتی عمرہ، چونکہ یہ میرے اور آپ کے ہڈیوں کے اندر سے نکالے ہوئے گدے اور رگوں سے نکالے ہوئے خون کے قطروں سے تعمیر ہوئی یہ ساری محل نما عمارت ہے۔ یہ عبرت قدہ بنے گی، انتظار کیجئے، ہونی ہو کر رہے گی۔ ناظرین اکرام، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔